नाज़रीन टू द पॉइंट के साथ मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, सानिया सियालकोट ने पूरे मुल्क को हिला कर रख दिया। इस ज़ुल्म व बर्बरियत के खिलाफ कौमी यकजहती ने उम्मीद की एक किरण जगाई है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सियालकोट साने में मरने वाले श्रीलंकन मैनेजर की याद में ताज़ीती रेफरेंस में शिरकत की। इस तकरीब में श्रीलंकन मैनेजर को बचाने की कोशिश करने वाले कौमी हीरो मलिक अदनान को तारीफी असनाद भी पेश की गईं। इस तकरीब से खिताब के दौरान वज़ीर आज़म ने कहा कि मलिक अदनान की बहादुरी और जुर्रत पर हमें फ़ख्र है। वज़ीर आज़म ने नौजवानों से मुखातिब होकर कहा कि उम्मीद है नौजवान मलिक अदनान को देखेंगे तो याद करेंगे कि एक इंसान हैवानों के सामने खड़ा हुआ। वज़ीर आज़म ने अपने खिताब में यह ऐलान भी किया कि अब दीन को इस्तेमाल किया और ख़ास तौर पर रहमतुल आलमीन के नाम पर जुल्म किया तो हम उसे नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इस वाक़े पर पूरे पाकिस्तान ने फैसला किया है कि अब आगे ऐसा नहीं होने देंगे। आज इस तकरीब में एक और मुनफरिद बात यह भी थी कि हुकूमती जमात के दो सीनियर रहनुमा, दो चौधरी जो कल इंतहा पसंदी के खिलाफ दो मुख्तलिफ राय रखते थे, सेनेटर एजाज चौधरी और फवाद चौधरी, दोनों ही इस तकरीब में मौजूद थे। एजाज चौधरी ने जब तहरीक लब्बैक के सरबराह साद रिजवी से मुलाकात की और फूलों का गुलदस्ता पेश किया तो फवाद चौधरी ने इसे बेहुदा हरकत करार दिया था। लेकिन आज एजाज चौधरी की तकरीब में शिरकत के बाद फवाद चौधरी ने कहा कि एजाज चौधरी साहब ने जो कुछ किया था आज उसका अजाला हो गया। एजाज चौधरी के बयान और इक़दाम का तो अजाला हो गया, लेकिन क्या परवेज खटक के बयान का भी अजाला किया जाएगा? वज़ीर आज़म ने तो कर दिया, लेकिन क्या वाकई रियासत अब इंतहा पसंदी से निपटने के लिए तैयार है? और क्या अब मजहब की आड़ में पुलिस वालों को जुल्म और बर्बरियत का निशाना बनाने वालों के साथ किए गए खुफिया मुआहदे को भी मंजर आम पर लाया जाएगा? इन तमाम सवालात के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। कुछ मुख्तलिफ टॉपिक्स आज के प्रोग्राम में डिस्कस करने हैं। सबसे पहले हम ज़रा सियालकोट साने के बारे में बात करेंगे। मलिक अदनान वो शख्स जिन्होंने श्रीलंकन मैनेजर को बचाने की कोशिश की थी, आज उनके लिए ख़ास तौर पे एक तकरीब के अंदर उनकी तारीफ़ की गई। वज़ीर आज़म ख़ुद भी वहाँ पे मौजूद थे और उन्होंने बड़े अच्छे अल्फाज में उनकी तारीफ़ की। इसके साथ साथ उसके बाद फवाद चौधरी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वहाँ पर उनसे एक सवाल हुआ कि एजाज चौधरी साहब जो हैं, जब वो साद रिजवी से मिलने के लिए गए थे, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह से जब मिलने के लिए गए थे, उसको उन्होंने फवाद चौधरी साहब ने बड़ी बेहुदा हरकत करार दिया था। लेकिन आज एजाज चौधरी साहब ने भी इस तकरीब में शिरकत की। बेसिकली फवाद चौधरी साहब ने क्या कहा था और इसके ऊपर एजाज चौधरी साहब ने क्या जवाब दिया था, आप जरा सुनिएगा, फिर मैं आगे सवाल करता हूँ। ना तो हुकूमत और ना ही रियासत एक्सट्रीमिज्म से लड़ने के लिए उतनी तैयार है जितनी होनी चाहिए। एजाज चौधरी साहब ने जिस तरीके से जाके टीएलपी को किया, वो बड़ा एक आई वुड से बेहुदा हरकत। ये जो जुबान का इस्तेमाल है ना, यही शिद्दत पसंदी पैदा करता है। अभी हमने टीएलपी के केस में भी हमने देखा है कि किस तरह से रियासत को पीछे हटना पड़ा। आप तालीम दें, आप मुकालमा करें, वरना फिर आपको घुटने टेकने पड़ते। एजाज वो सब हमारे लीडर हैं, बुजुर्ग हैं, और आज उन्होंने आज इस फंक्शन में आके उस गलती का अजाला किया है। अब ये सारी गुफ्तगू आपने सुनी। अपने पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन कराता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हुमायूं अख्तर खान साहब आज हमारे साथ मौजूद है। मुस्लिम लीग नून से निहाल हाशमी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं और सीनियर तज्ज़ियाकार सना बुचा साहिबा भी आज हमारे साथ मौजूद हैं। ये सारा इकदाम आज वज़ीर आज़म ने कहा कि आइंदा मज़हब की बुनियाद के ऊपर हम किसी को अफरा तफरी फैलाने की इजाज़त नहीं दे सकते, और एजाज चौधरी साहब ने भी आज यहाँ पे शिरकत की। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सिर्फ 2 दिन पहले परवेज खटक साहब जो वज़ीर दिफा हैं, उन्होंने सियालकोट वाक़े के ऊपर एग्जैक्टली क्या कहा था, अब जरा वो सुनिएगा। वहाँ पर लड़के इकट्ठे हुए, उन्होंने इस्लाम का नारा लगाया कि इस्लाम के ख़िलाफ़ काम, जज्बे में आ गए, काम हो गया अचानक। तो इसका ये मतलब नहीं है कि सब कुछ बिगड़ गया। प्लीज़ आप ज़रा लोगों को भी समझाएं कि नौजवान हैं, जज्बे में आते, दीन में मैं भी जज्बे में आऊँगा, गलत काम कर सकता हूँ, लेकिन ये मकसद नहीं है कि पाकिस्तान जो है तबाही की तरफ जा रहा है। अब इमरान खान साहब ने जो बात की है, वज़ीर आज़म ने जो कुछ बात की है, लेकिन उनकी अपनी काबीना के अंदर ऐसे मिनिस्टर्स वहाँ पे बैठे हुए हैं जो इस किस्म की सोच रखते हैं कि जी लोग बस जज्बात में आगे थे, नौजवान थे, हो गया ये सब कुछ। हुमायूं साहब, जब इस किस्म की सोच आपकी अपनी काबीना के अंदर मौजूद होगी तो वज़ीर आज़म क्या कर लेंगे? आप लोगों ने अभी तक इस मिनिस्टर के खिलाफ किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं लिया। जी देखिए मंसूर, हम सबको मालूम है बशमूल आप कि ये कितना पेचीदा मसला है और इसमें इंतहाई ट्रैजिक इवेंट्स हुए हैं, ना सिर्फ सियालकोट में बट उससे पहले भी। अब
اس میں تو یہ چاہیے کہ یہ ایک ایسا ایشو ہے جس میں تمام نہ صرف سیاسی پارٹیاں یا جو پارلیمنٹ میں پارٹیاں ہیں وہ مل کے اس کا کوئی حل نکالیں، ورنہ سٹیٹمنٹس دینا اور برا بھلا کہنا کون اس کو اچھا کہے گا، یہ ساری چیزیں تو ہوتی رہتی ہیں۔ اگر اس کا حل نکالنا ہے تو سب کو مل کے نکالنا پڑے گا، اور میں تو کہتا ہوں کہ ٹی ایل پی کو بھی ساتھ بٹھا کے اور باقی اگر کوئی ایسی جماعتیں ہیں ان سے مل کے اس کا حل نکالنا پڑے گا، بیکاز ایک مہذب معاشرے میں یہ جو سیالکوٹ میں ہوا ہے یا اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ ہو چکا ہے، یہ مہذب معاشرے میں نہیں ہوتا۔ اس میں جو علماء ہیں ان کے بھی مختلف اوپینینز ہیں، اور یہ پاکستان کے لیے، دنیا میں پاکستان کے امیج کے لیے اس میں بڑا نقصان پہنچتا ہے۔ نہیں ہمایوں صاحب، وہ تو آپ کی بات درست ہے، لیکن دس از ایکچولی یو ہیو ٹو کال اسپیڈ اسپیڈ، مطلب یہ جو کچھ بھی ہے اس کو کسی طریقے سے بھی جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا، اور اس پہ بات کیا ہو سکتی ہے، اس پہ کیا بات کی جائے؟ مطلب ایک جگہ وزیر اعظم یہ خود یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ بھی ہوا بہت غلط ہوا، یہ نہیں ہو سکتا، تو جب یہ سوچ ہے کہ نہیں ہو سکتا تو پھر کم از کم آپ کے منسٹرز جس قسم کے بیانات دے رہے ہیں سب سے پہلے ان کو تو روکیں، اس کے بعد آگے ایک منسٹر میڈیا سے بات کرتے ہوئے اس کی ایک ایسی جسٹیفیکیشن دے رہا ہے جو دل و دماغ کسی طرح مان ہی نہیں سکتا، تو ہم وزیر اعظم کی بات پہ پھر یقین کس طرح کریں گے؟ well, the issue is not that simple کہ منسٹر کو برا بھلا کہہ دے تو اس سے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ The issue, Mansoor Ali Khan, it entails having a very careful look at the law and having a very, very careful look how the law has to be implemented and how future میں اس طرح کے واقعات administratively کیسے روکے جا سکتے ہیں۔ یہ کوئی اتنا سمپل ایشو نہیں ہے۔ برا بھلا تو کہہ دیں گے جی اس نے اچھا کیا، اس نے برا کیا، اس نے اچھا کہا، اس نے صحیح کہا، لیکن وہ چیز کا حل نہیں ہے۔ میں تو حل کی بات کر رہا ہوں۔ آپ حل کی بات، نہال ہاشمی صاحب آپ ایک بڑے سینئر سیاستدان ہیں، آپ ہی تجویز کیجئے کیا حل ہو سکتا ہے اس کا؟ مطلب شاید میں نہیں دیکھ پا رہا، یا جو پرابلم ایریا ہے یا وہ جس طرح کہہ رہے ہیں بہت کمپلیکس ایشو ہے، شاید میں وہ کمپلیکس ایشو نہیں دیکھ پا رہا، آپ کوئی رہنمائی فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہیں منصور، بہت ایزی بھی ہے اور کمپلیکس بھی ہے۔ ایزی اس سینس میں ہے کہ دیکھیے یہ ایک سماجی مسئلہ بھی ہے، مذہبی مسئلہ بھی ہے، اور اب سیاسی مسئلہ ہی بن گیا۔ ہمارے جو علماء ہیں جو ہر جمعے کو ائمہ جو ہیں وہ خطاب کرتے ہیں، لوگوں سے واعظ کرتے ہیں، تو ان سے درخواست کی جائے کہ آپ اپنے فرقے، اپنے مسلک سے ہٹ کر کے دین پہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سماج کے حوالے سے بات کی ہے، جو مائنورٹیز کے حوالے سے بات کی ہے، جو عورتوں کے حقوق کے بارے میں بات کی ہے، جو بچوں کے حقوق، دیکھیے آپ صرف جنت جہنم کی بات نہ کریں، وہاں پہ سماج اور جو اس دنیا میں ہم جہاں رہتے ہیں اس کو ہم کیسے خوبصورت کریں، اس پہ بات ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی یہ بہت ایزی ہے، مثلا ریاست ضیاء الحق نے شروع کیا تھا اسلام کا لینا، اب عمران خان صاحب کہتے ہیں ریاست مدینہ، ریاست بھی اسلام کے آڑ میں نہ جائے۔ اسلام عملی نمونہ ہے، اسلام صرف نام لینے سے نہیں۔ تیسری بات، اب تک جتنی بھی فائنڈنگ ہے سپریم کورٹ، ہائی کورٹ کے ججز کی اس طرح کے معاملات میں جہاں پہ موب لنچنگ ہوئی ہے، جہاں پہ مذہب کو کاٹ کو اس سب کی فائنڈنگز کو سامنے رکھتے ہوئے ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ جوڈیشل کمیشن کو یہ کہا جائے کہ آپ اپنا ہمیں بتائیں کہ آج تک کیا ہوا، اور دیکھیے رول آف لا اگر آپ امپلیمنٹ کریں، آپ موم کی ناک بنا کے ٹیڑھا تو کر سکتے ہیں، رول آف لا اس کو کہتے ہیں جو سب کے لیے یکساں ہوتا ہے۔ یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ سب کے لیے رول آف لا یکساں نہیں ہوا ہے، اور کیا اچھا ہوتا کہ پی ایم صاحب بھی اگر ایمبیسی چلے جاتے سری لنکن تو زیادہ بہتر ہوتا اور اس سے زیادہ اچھا پیغام جاتا۔ یہ ایک سماجی مسئلہ ہے، اس میں سیاست سے زیادہ جو ہمارے مذہبی علماء ہیں، زعماء ہیں، ان کو کردار ادا کرنا، ہمارے استادوں کو کردار کرنا ہے، اسکول کے سطح پہ، کالج کے سطح پہ، یونیورسٹی کے سطح پہ، اور میڈیا بھی اس میں اپنا کردار ادا کر سکتا ہے۔ اور کسی کو بھی آپ پولیٹیکلی یہ کارڈ کھیلنے کی اجازت نہ دیں، موب لنچنگ کی اجازت نہ دیں، ریاست اپنے کنٹرول میں چیزوں کو لے۔ یہ بہت ایزی ہے۔ دیکھیے اگر وہ معاشرہ چینج ہو سکتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جہاں پہ عورتوں کو زندہ دفن کر دے، تو پھر یہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ آج تو میڈیا کا دور ہے، کیوں نہیں چینج ہو سکتا ہے۔ اور یہ جو لوگ اپنے ہاتھ میں قانون لیتے ہیں، اگر ایک بار بتا دیا جائے کہ آپ قانون نہیں ہے، قانون کوئی اور، پھر
ہمارے ادارے بھی لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھیں. لوگ اصل میں بڑے فرسٹریٹڈ ہو چکے ہیں اداروں کے رویوں کے وجہ سے, لاٹھی کے وجہ سے, سختیوں کے وجہ سے, اور پھر وہ دیکھتے ہیں جو طاقت کا استعمال کرتا ہے وہ جیت جاتا ہے. یہاں پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ ایک بڑا آدمی سگنل توڑتا ہے, ٹریفک سگنل, اس کو کوئی کچھ نہیں کہتا ہے. ایک بڑا آدمی کیو کو توڑ کے نکل جاتا ہے, اس کو کوئی کچھ نہیں کہتا ہے. ایک پولیس والا وابردی ہو یا رینجرز والا ہو, اس کو کوئی کچھ نہیں کہتا ہے. وہ جو چاہے مائی ورڈ از لا ہو جاتا ہے. وہاں پہ جہاں پہ مائی ورڈ از لا ہوتا ہے وہاں پہ سوسائٹی گر جاتی ہے, اور جہاں پہ اور لا نہیں ہوتا ہے وہ پھر سوسائٹی سروائیو کرتی ہے. ثنا صاحبہ, عمران خان صاحب نے آج جو باتیں کہی ہیں اور جس طرح ملک عدنان کو بلا کے انہوں نے تعریفی اسناد ان کو دیں اور ان کو ایک تمغہ شجاعت بھی ان کو جو ہے وہ دیا جائے گا, اور وہ یہ فرما رہے ہیں کہ اب آج کے بعد یہ چیز برداشت نہیں کی جائے گی. ڈو یو تھنک دا اسٹیٹ ہیز ایکچولی ڈیسائیڈڈ کہ بس انف از انف, آج کے بعد یہ سب کچھ برداشت نہیں کیا جائے گا, یا آپ کے خیال میں یہ جس طرح پہلے تقریریں ہوا کرتی تھی ایک اور تقریر ویسی ہی تھی؟ دیکھیں, میں خان صاحب کی نیت کے اوپر تو کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی, وہ تو وہ بہتر جانتے ہیں اور اللہ بہتر جانتا ہے. اور میرا یہ خیال ہے کہ اٹ واز اے گڈ اٹیمپٹ کہ آپ ایک ایگزامپل بناتے ہیں, کسی ایک اچھے قدم کو, اقدام کو آپ نے بنایا, بہت اچھی بات ہے. لیکن جب خان صاحب یہ کہتے ہیں نا کہ آپ ہی یہ کس مہذب معاشرے میں ہوتا ہے, تو میرا صرف ماتھا تھوڑا سا ٹھنک جاتا ہے کہ اچھا یہ کس مہذب معاشرے میں ہوتا ہے کہ آصف بیوی کا ورڈکٹ 10 سالوں بعد آ رہا ہوتا ہے اور اس کے بعد سپریم کورٹ کو سیفٹی پرووائڈ کی جاتی ہے, پورا ملک بند ہو جاتا ہے. یہ کس مہذب معاشرے میں ہوتا ہے کہ ہم اپنے ہی کیسز کو فالو اپ نہیں کر سکتے, اپنے ہی لوگ جو کو چھوڑتے ہیں جن کے خلاف کوئی بنیادی ثبوت نہیں ہوتا ان کو ہمیں ملک کے باہر بھیجنا پڑتا ہے کیونکہ ہم ان کو سیف نہیں رکھ سکتے اس ملک میں. تو یہ مہذب معاشروں میں بہت کچھ ہوا ہے اور مہذب معاشروں میں بہت کچھ ہونا باقی ہے. اسی مہذب معاشرے میں ہم نے گورنر سلمان تاثیر کو بھی مرتے دیکھا ہے, اسی مہذب معاشرے میں ہم نے مزار بنتے دیکھا ہے, اسی معاشرے میں ہم نے جلوس نکلتے دیکھا ہے, اسی معاشرے میں ہم نے TLP سے معاہدے کرتے دیکھا ہے, اسی معاشرے میں ہم نے فیض آباد دھرنا دیکھا ہے. تو اسی مہذب معاشرے میں رہتے ہوئے جب خان صاحب یہ فرماتے ہیں کہ آپ خود ہی جج ہیں, آپ خود ہی وکیل ہیں اور آپ خود ہی فیصلہ سنا دیتے ہیں, تو پھر خان صاحب کو اپنے بیانات کو بھی انڈر کنسیڈریشن لینا چاہیے. دیکھیے, جو انسان سنتا ہے اور دیکھتا ہے, اور جس کو زیادہ سنتا ہے اور جس کو زیادہ دیکھتا ہے, اس کی بات کو فالو بھی کرتا ہے اور اس کی بات اس کے سماعت میں اندر بھی جاتی ہے, وچ از ایگزیکٹلی وہ جو خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ چور ہے, ڈاکو ہے, ان کو چھوڑنا نہیں ہے, ان کو یہ نہیں کرنا. تو دنیا میں ایک کرپٹ انسان جو ہے یا نواز شریف جو ہے وہ ان اینی کیس بہت زیادہ بلیک لسٹڈ ہے ادر دین somebody who's using religion as a card. اور جہاں تک اعجاز صاحب کی آپ بات کریں, دیکھیں وہ بالکل سیاسی مفادات ہیں. اس میں آپ کہیں گے کہ ان کی بلیف میں کچھ کمی ہے یا ان کے بلیف میں کچھ زیادتی ہے. مطلب جنگ میں جو گٹھ جوڑ نون لیگ نے رانا ثناء اللہ صاحب کے ٹائم میں بھی ہوا ہے, ہم نے وہ بھی پتا ہے کس کس جماعت کے ساتھ ان کی نہیں ہوئی ہے الائنس جسٹ فار دا سیک آف وننگ سیٹس. تو یہ تمام تر چیزیں تو آپ چھوڑ دیجئے کہ قول اور فعل میں تضاد ہے یا نہیں ہے, کیونکہ اخلاقیات اور سیاست کا کوئی گٹھ جوڑ ہے نہیں. دوسری بات, جہاں تک بات ہے نظریے کی, تو دیکھیے نظریہ یہاں پر اسلامک کم اور ٹالرنس کا زیادہ ہے. ٹالرنس کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایک انٹالریبل نیشن کیوں بن گئے ہیں, کیونکہ ہمارے منسٹرز جو ہیں اٹھ کے کہتے ہیں الیکشن کمیشن کو جہنم رسید. مطلب ہم اب آخرت کا بھی فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ آپ جہنم میں جائیں گے یا جنت میں جائیں گے. مطلب یہ فیصلہ ہمارے اوپر تو نہیں ہے, یہ فیصلہ بابر امان صاحب نے تو نہیں کرنا, یہ فیصلہ گنڈا پور صاحب نے تو نہیں کرنا کہ وہ چور ہے, اس نے اپنی فیس کو کیا کیا, اس نے ہمارا پیسہ کھا لیا اور کسی اینکر نے بیٹھ کے کہہ دیا کہ جی یہ حرام کھا کر کے ان کا منہ کیسا ہو گیا ہے. مطلب یہ تمام تر چیزیں جس معاشرے میں ایکسیپٹیبل ہوتی ہیں اس معاشرے میں موب لنچنگ بھی ایکسیپٹیبل ہے. اس معاشرے میں جس کے پاس ڈنڈا ہے اس کے پاس طاقت ہے. اور یہ حکومت نے بہت اچھا کیا کہ یہ ایونٹ کیا, اور میرا خیال ہے کہ ایونٹ کو بار بار پلے کرنا چاہیے حکومت کو, اپنی جو پرومسز ہیں ان کو یاد کرانا چاہیے. ویری گڈ سٹیپ. بٹ میں کہہ رہی ہوں کون سے مہذب معاشرے میں ہوتا ہے, عمران خان صاحب یا تو اس مہذب معاشرے کا حصہ نہیں رہے یا اس مہذب معاشرے کو انہوں نے کوئی دوربینی سے دیکھا نہیں ہے. میرا خیال ہے ایک دفعہ دیکھ لیتے تو یہ سوال نہ کرتے, کیونکہ آپ آج کے انسیڈنٹ کی بات نہ کریں, آپ کے پاس پوری ہسٹری موجود ہے اور آپ کے اقدام جو اب بھی آپ نے پاس میں کیے ہیں, جو TLP سے معاہدے کیے ہیں, جس کی اب تک ڈیٹیل کسی کے پاس نہیں ہے, کابینہ کے منسٹر کے پاس نہیں ہے. شبلی فراز صاحب کئی کل بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا میرے پاس تو کوئی ڈیٹیل ہے ہی نہیں. جب شبلی فراز کو نہیں پتا, اپوزیشن کو نہیں پتا, خان صاحب کو بھی نہیں پتا ہوتا اس معاہدے کا, تو اس معاہدے کا پتا کس کو ہوتا ہے؟ تو ان اینی کیس میں TLP کے خلاف یا اس کے خلاف یا اس کے خلاف ہی بول رہی ہوں. میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ نے ایک ٹالریبل بنا دیا ایک چیز کو which is intolerance. آپ نے انٹالرنس کو ٹالریبل بنا دیا. So don't make this about religion. علماء اور مشائخ اور وہ اسٹیٹمنٹ دے دیں اور فتوے دے دیں, انہوں نے سب کے لیے دیے ہیں, انہوں نے طالبان کے لیے بھی دیے ہیں, ہم ان سے بھی مذاکرات کرنے کو تیار ہیں. تو پلیز اس کو اسلام کا نام نہ دیں, دین کے پیچھے نہ چھپیں.
یہ مسئلہ سیاسی ہے, یہ مسئلہ ہمارے رویوں کا ہے, اور ہمارے سیاسی رویوں کا سب سے زیادہ ہے. اور ہمایوں صاحب, یہ ثنا جس قسم کی بات کر رہی ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ تو حقیقت ہے نا, اگر آپ نے واقعی اس پہ کوئی اس کمپلیکس ایشو کو ریزالو کرنا ہے تو سب سے پہلے ٹرانسپیرنسی تو آئے. ٹرانسپیرنسی ہے ہی نہیں, معاہدے کے بارے میں کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. آپ ہماری اسٹیٹ نے اس جماعت کے ساتھ ایکچولی معاہدہ کیا ہے. ٹرانسپیرنسی تو سب سے پہلے لے کے آئیے تاکہ لوگوں کو پتہ لگے اور اس کے بعد ڈسکشن سٹارٹ ہو. ٹرانسپیرنسی اس واقعے سے ریلیٹڈ نہیں, جنرلی ٹرانسپیرنسی حکومت کے ہر قدم میں ہونی چاہیے. جنرلی دیٹس اے براڈ پرنسپل. اگین آئی وڈ سے ہم لوگ بات کرتے بھی ہیں اور نہیں بھی کرتے. جو میں نے شروع میں بات کی ہے, یہ انتہائی پیچیدہ معاملہ ہے. وی آل نو دیٹ. وی ہیو ٹو ہیو اے کیئرفل لک ایٹ دا لا اینڈ ریگولیشن, اور ہمیں کیئرفل لک دینی ہے کہ یہ واقعے, یہ موب اکٹھے کیسے ہوتے ہیں اور یہ گھنٹوں کام ہوتا کیسے ہے, اور اس وقت ایڈمنسٹریشن کہاں ہوتی ہے. ابھی تو انہوں نے 100 لوگ پکڑ لیے ہیں یا 200 پکڑ لیے ہیں, لیکن اس وقت کہاں ہوتی ہے. اس میں ایڈمنسٹریٹو میجرز, SOPs بڑے کلیئر ہونے چاہیے, اور اگر لا میں یا ریگولیشنز میں کوئی خامی ہے وہ دور, اور یہ سب کو مل کے کرنا چاہیے بشمول ریلیجس اسکالرز اور ریلیجس پارٹیز. نہال ہاشمی صاحب, جہاں پہ پاکستان بات کر رہے تھے, آپ کی پارٹی سے بھی عمران نذیر صاحب گئے تھے, خواجہ عمران نذیر, وہ بھی جا کے سعد رضوی صاحب سے مل کر آئے تھے. آپ کی پارٹی کی جانب سے بالکل خاموشی ہے, ان کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی بیان نہیں دیا گیا, نہ اسے کنڈیم کیا گیا کہ جناب آپ پھولوں کا گلدستہ لے کر آپ کیوں گئے وہاں پر. دیکھیے, ہماری پارٹی اس طرح کی چیزوں کو قطعاً برداشت نہیں کر سکتی. ہماری پارٹی نے بہت سفر کیا ان چیزوں کے وجہ سے. آپ کو یاد ہوگا احسن اقبال پہ قاتلانہ حملہ ہوا, وہ زخمی و شدید. میاں نواز شریف پہ قاتلانہ حملہ ہوا, وہ آپ کو یاد ہوگا مدرسے کے اندر. تو ہم عمران نذیر شاید اس محلے میں رہتے ہو یا ذاتی حیثیت میں گئے, اور میں سمجھتا ہوں پارٹی پہ کو اس پہ ایکشن لینا چاہیے. میں ایک بات آپ کو اور کر دوں, یہ ریاست مدینہ کا نام لینا بند کر دے, خدا اور رسول کا واسطہ ہے. ریاست مدینہ خود لوگوں کو نظر آئے گا جب آپ لوگوں کو انصاف دیں گے, جب وزیر داخلہ کھڑا ہو کر کے آگ لگا دو, جلا دو, گھرا دو, مار دو, مر جاؤ. یہ میں شیخ رشید کی بات کر رہا ہوں. جو ملک کا وزیر داخلہ ہے وہ یہ کہتا ہے, جب عمران خان کھڑے ہو کر کے وزیر اعظم کہتے ہو کہ انکمنگ پرائم منسٹر کے, جی ان کو میں IG کو کھاڑ دوں گا, اس کو پکڑ لوں گا, اپنے ہاتھ سے پھانسی دوں گا, اوے پولیس والے. جب وزیر اعظم اوے پولیس والا کہتا ہوگا تو موب بھی کہتی ہوگی اوے پولیس والے تمہاری کیا مجال ہے, ہمارے وزیر اعظم نے کہا یہ بات. تو سب سے پہلے گورنمنٹ کو اپنے رویے میں تبدیلی لانا ہوگا. اچھا, ویسے پہلے آ کر کے شیخ رشید کو معافی مانگنی ہوگی. آپ نہال صاحب, آپ اس بات کے اوپر تو اعتراض کر رہے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب, آپ کی پارٹی کے جو رہنما ہیں, انہوں نے ابھی 2-3 دن پہلے ایک پریس کانفرنس کی ہے, اور جہاں پہ انتہا پسندی کی بات ہو رہی ہے, وہاں پہ یہ جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہے اس کے حوالے سے بڑا ایک کنٹروورشل انہوں نے بیان دیا. ذرا ناظرین سنیے گا رانا ثناء اللہ صاحب نے کیا فرمایا ہے, پھر میں ان سے سوال کرتا ہوں. جہاں تک EVM کا تعلق ہے تو یہ بھول جائیں. یہ کہتے ہیں نا یہ ہمارا 2 ٹوک فیصلہ ہے, تو پھر ہمارا بھی یہ اٹل فیصلہ ہے کہ ان پولنگ اسٹیشن کے اوپر سب سے پہلے جو ہے وہ EVM کو باہر نکال کے اس کو آگ لگائیں گے, اس کے بعد جو ہے نا وہاں پہ پھر جو ہے وہ الیکشن ہوگا. ہم EVM کو آگ لگائیں گے. اس پہ نہال ہاشمی صاحب کیا جواب دیتے ہیں, جانتے ہیں بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. یہ ناظرین, آپ نے رانا ثناء اللہ صاحب کی گفتگو سنی تھی بریک سے پہلے. نہال ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. نہال ہاشمی صاحب انتہا پسندی کی بات کر رہے تھے. یہ رانا ثناء اللہ صاحب کا جو بیان ہے یہ انتہا پسندی کے زمرے میں آتا ہے یا نہیں؟ نہیں, انتہا پسندی کے زمرے میں اس لیے نہیں آتا ہے. انہوں نے تو پاکستان کے 300 ارب روپے بچانے کی بات کی ہے. آگ لگا کے EVM مشین سے نہیں, سن تو لینا, EVM مشین سے پاکستانی خزانے کو 300 ارب کا نقصان ہوگا. تو وہ کہتے ہیں لاؤ نہیں, ایک روایتی بات انہوں نے کی ہے, ایک بات اس انداز میں کی ہے کی نہیں انہوں نے. دیکھیے, ہم نے سب سے زیادہ سفر کیا ہے, اور میں تو کہتا ہوں کہ رانا صاحب اس کی بھی بات کر لیں تو جو ڈسکا میں دھند آ گیا تھا, اور جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو فائنڈنگز دیے, آپ اگر فواد چودھری یا اس سلسلے میں اعظم سواتی جب یہ کہتے ہیں کہ ایسے الیکشن کمیشن کو آگ لگا دینی چاہیے, ان کو ہم کبھی نہیں لگائیں گے, تو EVM is also going to be a government property. آپ کس طرح, آپ کو نہیں پسند, آپ کو کچھ بھی ہے, قانون ہے. اب کون سی الیکٹرانک, کون سی EVM,
सर ईवीएम कौन सी है, ये तो उनसे पूछे जो लोग बक्सा चोरी करते हैं, वोट चोरी करते हैं। उन्होंने कहा हम माने पाकिस्तान के अवाम के साथ खिलवाड़ नहीं, आग हर तरफ लगा है। बात तो ये होनी चाहिए मार्केट में आग लग गया, लोगों के जेबों में आग लग गया, लोगों के घरों में आग लग गया, कारोबार में आग लग गया, नौकरियों में आग लग गया। ये गवर्नमेंट ही पूरी मैंने आग लगाते फिर रही है, हर तरफ आग, एक शोले नजर आते हैं और एक जो हमारे दिलों में आग लगाया हुआ इन्होंने। पाकिस्तान में आज इस हुकूमत की वजह से, इनके लाने वालों की वजह से, आप अगर काजी फैज ईसा के जजमेंट पे हू बहू अमल कर लेते तो आज इस मुल्क में आग ना लगा होता, माशी आग, माशराती आग नहीं लगा हुआ होता, समाजी आग, मजहबी आग नहीं लगा होता। फिर ऐसे बयान नहीं देते राना सनाउल्लाह साहब। राना सनाउल्लाह साहब जब एक सिलेक्टेड इस तरह के चीजें लेके आता है, ईवीएम मशीन पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां पे हैक हो जाता है, एफबीआर जहां पे हैक हो जाता है हर नादरा के मशीन, उस मुल्क में आप ईवीएम की बात कर रहे हैं। इन्होंने तो आग लगा दी पूरे निजाम को हमारे, जहां पे पार्लियामेंट को चलने नहीं दे रहे। ये एक महावरतन बात की। इजाजत दीजिएगा सना, ये आप जो कुछ भी गुफ्तगू सुन रहे हैं निहाल हाशमी साहब की, everyone tries to justify their violence कि जी बस हमारे चूंकि दिल में आग लगी हुई थी। exactly यही थॉट प्रोसेस होता है जब भी कोई इस तरह आग लगाता है तो वो ये कहते हैं कि क्योंकि दिल में आग लगी हुई थी तो इसलिए हमने भी ये कर दिया। ये नून लीग को ये क्या फ्रस्ट्रेशन है या आर दे इन द सेंसेस के किस्म की बात कर रहे हैं? पीडीएम के अंदर पहले ये इस्तीफों की बात करते थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस्तीफे कहा कि जी नहीं दिए जा सकते, उस पर नाराजगी हुई, आज खुद भी इस्तीफे नहीं दे रहे। मुस्लिम लीग नून को पता है ये लोग किस तरफ जा रहे हैं? जी जी, मुस्लिम लीग नून को बिल्कुल पता है कि वो किस तरफ जा रहे हैं। और देखिए जो गैर महज़ब गुफ्तगू कोई भी करे, चाहे वो नून लीग में से हो, पीपल्स पार्टी में से हो, आई डोंट थिंक इट शुड बी एक्सेप्टेबल। और जहाँ पे आग लगाने की बात है, मेरा ख्याल है इस मुल्क में गैस तो वैसे ही नहीं आ रही, आग की तो साउंड ही अच्छा लग रहा है इस वक्त सर्दियों में, लेकिन पॉइंट ये है कि गैस तो है नहीं तो आग तो कैसे जलेगी। और ये आग जो हर जगह लग रही है, मेरा ख्याल है अगर चूल्हों में लगा दें तो बड़ा अच्छा होगा, सारे लोग अपना एफर्ट्स अगर इस तरफ लगा दें तो आवाम का भी फायदा हो जाएगा। लेकिन देखिए जो पीडीएम की आपने बात की और जो पीपल्स पार्टी की बात की, देखिए पीडीएम एक पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो कि जमहूरियत की बहाली के लिए बनाई गई थी और उस हुकूमत के खिलाफ बनाई गई थी जो कि उनके मुताबिक एक सिलेक्टेड और तब्दीली लाने वाली सरकार लेकर आई थी। तो देखिए ये तब्दीली अगर वाकई जो खान साहब की तवस्सुत से तब्दीली इस मुल्क में आई है, अगर वो जमहूरी होती तो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का जो लाहे अमल होता वो भी जमहूरी होता। और मैं ये बात बहुत जिम्मेदारी से कह रही हूँ कि मैं और आप जैसे और भी सहाफ़ी होंगे, अगर कोई गैर जिम्मेदाराना या गैर आइनी इक़दाम इस वक्त पीडीएम सेटल करेगी, जिसकी जाहिर है बार्गेनिंग शुरू है और मुज़ाकरात जारी हैं, और ये जब भी आपको पीडीएम को तारीख दे देना आप समझ लाएं बस बार्गेनिंग खत्म ही होना हुआ चाहती है। मतलब जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं उन पे एक लाहे अमल, उन पे बिल्कुल अब ट्रांसलेट होने लगे रियलिटी में, तो आप समझ जाएं कि मार्च तक का 3.5 महीने का टाइम दे दिया है और मुज़ाकरात जो लंदन में हैं वो किसी ना किसी नहज पर पहुंच रहे हैं। तो दूसरी तरफ ये कि कहीं भी आइसोलेशन में कोई भी काम नहीं होगा। अगर आप एक जस्ट एज एन ऑब्जर्वर देखें पाकिस्तान पॉलिटिक्स में इस वक्त हो क्या रहा है, मतलब एक पार्टी है जो कॉन्फिडेंट है, आइन में आपके पास एक तरीका कार वजह है किस तरह से आप हुकूमत को गिरा सकते हैं, आप किस तरह प्राइम मिनिस्टर को हटा सकते हैं। इन लोगों के पास नंबर्स होते हुए भी नहीं होते। किसी के घर पुलिस चली जाती है, किसी के घर कोई पार्टी वाला चला जाता है, किसी का फोन बंद हो जाता है, कोई गायब हो जाता है, कोई पता नहीं धुंध में फंस जाता है, जो भी होता है इस मुल्क में, तो नंबर्स तो इस तरह चेंज हो जाते हैं। तो अब आईनी तौर पर तो कुछ कर नहीं सकते, तो ये प्रेशर बिल्ड करते हैं। अब देख लीजिए ये राना शमीम साहब का कहां से आ गया बयान हल्फी, अब वो बरतानिया जाएंगे अपना बयान हल्फी लेने, फिर वो कह रहे हैं जी आ जाएं साकिब निसार मुझे कन्फ्रंट कर लें। अब ये तमाम तर चीजें ये एक बार्गेनिंग टैक्टिक है, ये प्रेशर टैक्टिक है। आपने देखा कि यूं तो बात बन नहीं रही तो यूं बात बना लें, अच्छा यूं तो दाल गल नहीं रही अब इस तरह गला लेते हैं, तो ये एक बार्गेनिंग है। मतलब जो कहते हैं नवाज शरीफ चले गए वो वापस कब आ रहे हैं, उनसे पूछना जिनसे पूछ के गए हैं, जिनकी एमा पर भेजा गया, और उनसे पूछे जिनकी एमा पर मरियम को नहीं भेजा गया और जिनकी एमा पर इस हुकूमत को तब्दील होना है और नहीं होना। तो पीडीएम बेचारी मार्च करे या वॉक करे या बैठ जाए या धरना दे दे, होना तो वही है जो होना है। मतलब ये कोई जमहूरी अमल नहीं होना। मतलब प्लीज इसमें तो कोई पीडीएम को ये ना कहे कि जमहूरी अमल करेगी, बिकॉज जमहूरी आप ये कह रही हैं कि आपके मुताबिक गैर जमहूरी हुकूमत भी गैर जमहूरी तरीके से जाएगी।
جا رہی ہے، کیونکہ ان لوگوں کو پتا ہے کہ جمہوری طریقے سے ہٹا ہی نہیں سکتے. آپ دیکھیں نا، ہر چیز تو ٹرائی کر لی، آپ کے سامنے ہے منصور. مطلب آپ نے دیکھا ہے بیک اینڈ فورتھ جو کیٹ اینڈ ڈاگ چیز چل رہی ہے اس وقت، ایک ٹام اینڈ جیری کارٹون چل رہا ہے. کبھی ان کی سپیڈ بڑھ جاتی ہے، کبھی ان کی سپیڈ کم ہو جاتی ہے، کبھی پی ڈی ایم آ جاتی ہے، کبھی پی ڈی ایم غائب ہو جاتی ہے، کبھی پی ڈی ایم میں پیپلز پارٹی آ جاتی ہے، کبھی پیپلز پارٹی ڈیل کر لیتی ہے، کبھی پیپلز پارٹی ہٹ جاتی ہے. بھائی پی ڈی ایم ایز اے برانڈ فیل ہو گیا ہے. یہ مظہر عباس کا لفظ ہے، میں مظہر عباس صاحب کو کریڈٹ دوں گی کہ واقعی ایز اے برانڈ پی ڈی ایم ہیز فیلڈ. تو اگر اب انہوں نے کوئی اور کولیشن بنانی ہے، حکومت کے خلاف کوئی اپوزیشن بنانی ہے، کوئی تحریک چلانی ہے، تو نام تبدیل کر لیں، بیکاز پی ڈی ایم میں تو اب دم نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ نون لیگ اب بھی، میں بہت ذمہ داری سے کہہ رہی ہوں، یہ بارگیننگ ہو رہی ہے اور لندن میں مذاکرات ہو رہے ہیں. اور یہ جب آپ کو تاریخ ملے تو سمجھ جائے یعنی کہ کانفیڈنس بلڈنگ میجرز جو ہیں وہ اچھے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ اس پہ ضرور عمل ہو جائے گا. گارنٹر مل جائے گا. گارنٹر مل جائے گا. ہمایوں صاحب یہ فرما رہی ہیں لندن میں مذاکرات ہو رہے ہیں اس وقت آپ کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے. یہ پریشانی کا ایک سائن نہیں ہے سر؟ منصور اگر آپ کی اجازت ہو، کیونکہ ای وی ایم پہ بات ہوئی ہے، میں 2 منٹ کچھ کہہ سکتا ہوں؟ پلیز سر، گو ہیڈ. جی دیکھیے منصور، میں جیسی پڑھائی ختم کر کے آیا تھا، میں اس ملک کی سیاست دیکھ رہا ہوں. 1988 سے میں نے 8 الیکشن دیکھے ہیں اور 6 لڑے ہیں. جو پارٹی ہارتی ہے وہ الزام لگاتی ہے کہ آپ کو پتا ہے پنڈی کی سپورٹ سے یہ حکومت آئی ہے. اب ہم نے ایک نیا نام دے دیا ہے اس کو، ہائیبرڈ. لیکن یہ کوئی الزام بہت پرانا ہے. ای وی ایم دنیا کے بہت سے ملکوں میں استعمال نہیں ہوتی اور بہت سے ملکوں میں ہوتی بھی ہے. کوئی نہیں کہہ رہا کہ فلاں ای وی ایم مشین لے آئیں. الیکشن کمیشن کی جو مرضی لائیں اور جس مرضی طریقے کے فائر والز لگائیں. یہ ساروں کو پتا ہے کہ 5 مرتبہ پی ایم ایل این پنجاب میں حکومت کر چکی ہے اور 6 مرتبہ پیپل پارٹی سندھ میں. اور ہمیں معلوم ہے کہ ان لوگوں نے، کینڈیڈیٹس نے پلس پارٹیز نے مل کے ووٹر لسٹ کے ساتھ کیا حشر کیا ہوا ہے. ہمیں معلوم ہے کہ کیا کیا الیکشن میں خامیاں ہوتی ہیں اور گوشت پولنگ سٹیشنز کیسے بنتے ہیں اور الیکٹرل سٹاف کیسے ہمایوں صاحب آپ تو خود بھی نون لیگ میں تھے. یہ چیزیں دیکھیے، اس میں آپ اس کو اٹیک ہی اس لیے کیا جا رہا ہے کہ بہت سی چیزیں جو ہیں وہ یہ جو ہمایوں صاحب ایک سر سوال لے لیں، سوال 1 منٹ لے لیں. اس وجہ سے اعتراض کیا جا رہا ہے. سر سوال لے لیجئے. میں یہ فرما رہا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ ووٹر لسٹوں کو جو ہے وہ ہیر پھیر کرتی رہی ہے. تو آپ تو خود بھی نون لیگ میں تھے، تو کیا اس وقت بھی نون لیگ کے سارے الیکشنز اسی طرح ہی ہوتے تھے؟ نہیں، میں دیکھیں اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہر کانسٹیٹوئنسی اور ہر چیز میں گڑبڑ ہو. یہ ایک سٹینڈرڈ پریکٹس ہے. میں بالکل نون لیگ میں تھا اور اسی وجہ سے میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے 8 الیکشن دیکھے ہیں اور 6 لڑے ہیں. اور اس لیے میں جو کہہ رہا ہوں اس میں وزن ہے، میں نے دیکھا ہوا ہے یہ سارا. اور یہ بھی بتائیے کہ کل کو اگر لیٹس سے آپ بیکاز یو آر سپورٹنگ دا ای وی ایم، اگر ای وی ایم کے بنیاد کے اوپر الیکشن ہو گئے تو وہ جو الزام آپ پنڈی کی ہیلپ کا کہہ رہے تھے کہ جی پنڈی کی ہیلپ سے جو ہے وہ حکومتیں بنتی ہیں، الزامات یہ لگتے ہیں، کل کو ای وی ایم کے ذریعے اگر کوئی حکومت بنے گی تو پھر یہ الزام نہیں لگے گا کیا؟ پھر دیکھیے میری بات سنیں، میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ٹیکنالوجی لانا چاہتا ہے، جس مینوفیکچرر سے مشین لانا چاہتا ہے، جو دنیا کی بہترین فائر والز بنانا چاہتا ہے، اس کو یہ ذمہ داری دے دیں. اور اب اگر ہیکنگ ہوتی ہے تو ہیکنگ تو امریکن گورنمنٹ کی بھی ہو جاتی ہے. تو اس مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی صحیح، آج کل دنیا میں سائبر سیکیورٹی جو ہے وہ ایک نمبر 1 ٹاپک ہے. تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ کوئی ناقص قسم کا نظام لائیں، لیکن میری ذات میں نے 6 الیکشن لڑے ہیں. میں سمجھ رہا ہوں کہ پاکستان میں الیکٹرل فراڈ جو ہے، الیکٹرل دھاندلی ای وی ایم کے آنے سے کم ہو، اس سے کم ہو جائے گی. چلیں ٹھیک ہے. لیکن ناظرین حقیقت یہ ہے کہ 23 مارچ کی ڈیٹ دے دی ہے پی ڈی ایم نے. اور چونکہ ہم پی ڈی ایم کے بارے میں ذرا بات کر رہے تھے، نہال ہاشمی صاحب، آج شیخ رشید احمد صاحب نے پی ڈی ایم سے ایک درخواست کی ہے، مولانا فضل الرحمان سے آج ایک درخواست کی ہے اور معاملہ ہے آپ کی 23 مارچ کی ڈیٹ کا. کیا فرمایا شیخ صاحب نے؟ سنیے گا ذرا. 23 مارچ جو ہے وہ افواج پاکستان کا ایک عالمی سطح پر منایا جانے والا دن ہے. میں 3 مہینے بعد اس پر بات کروں گا کیونکہ ابھی 4-4.25 مہینے باقی ہیں تاکہ اس کا کیا حل نکالا جائے. لیکن میں اپوزیشن کو غور و فکر کی دعوت دیتا ہوں کہ یہ قومی مسئلہ ہے اور اس قومی مسئلے پہ جب آپ 3.5 سال بعد تاریخ دینے کا فیصلہ کیا تو وہ بھی آپ نے غلط کیا.
23 मार्च का मसला है निहाल साहब, 23 मार्च की तारीख चेंज करें जी। वो ये फरमा रहे हैं कि ये उस दिन पूरे कौम के लिए बड़ा एक इंपॉर्टेंट दिन है, तो 23 मार्च की तारीख क्यों चूज की है सर आपने? मैं यहां तक तो इत्तेफाक करता हूं, पूरे कौम के लिए बड़ा तारीखी दिन है, मगर तारीख के हवाले से एक चीज याद कराता चलूं कि आमिर पाकिस्तान का डिक्टेटर जनरल परवेज मुशर्रफ ने 23 मार्च के दिन परेड शुरू किया। दूसरी तरफ बाबाए कौम मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग के सारे ज़ोम्मा 23 मार्च को अवामी जद्दोजहद, जमहूरी जद्दोजहद, आईनी जद्दोजहद के लिए पूरे खित्ते के लोग लाहौर में जमा हुए थे। ये हक हमसे ना छीने कोई, ये जमहूरी प्रोसेस से पाकिस्तान बना और अल्हम्दुलिल्लाह इस 23 मार्च को पूरे पाकिस्तान से जो जमहूर पसंद लोग हैं वो जमा होंगे अपने आईनी हुकूक के लिए, अपनी जमहूरी और खिराज तहसीन पेश करेंगे। हम बाबाए कौम से लेके एक एक मुस्लिम लीग के और पाकिस्तान के अकाबरीन को और गुमनाम शहीदों को और जो जमहूर में जद्दोजहद करते रहे उनको, बड़े दावे कर रही हैं, सना बुच्चा साहिबा फरमा रही हैं कि आप लोगों की लंदन में इस वक्त डीलिंग चल रही है। देखिए सना बुच्चा बोल सकती है, मगर मैं एक बात बता रहा हूं, नवाज शरीफ इज मेकिंग एन हिस्ट्री, ही इज एन स्टेट्समैन, और स्टेट्समैन कभी 2 नंबर काम नहीं करता है। नवाज शरीफ इज मेकिंग एन हिस्ट्री, ये लिख लें आज मेरी बात, 5 साल बाद आप मुझसे पूछिएगा कि एक नया द्वार में दाखिल हो रहा है पाकिस्तान। नवाज शरीफ इज एन स्टेट्समैन, पाकिस्तान में दूसरा कोई स्टेट्समैन नहीं है, कोई और कोई चीज हो सकता है, स्टेट्समैन कोई नहीं। और मैंने जरूरत से ये बात कर रहा हूं कि ज़िया-उल-हक के जो मार्च शुरू किया था उसको हम नहीं मानते। शेख रशीद साहब को बोले सियासतदान बने, सियासी कारकुन बने और धमकियां ना दें, जलसे जुलूसों में बच्चों को आग लगाने की तरकीब ना दे, घेराव की तरकीब ना दे, जलाओ की तरकीब ना दे। खुदारा पाकिस्तान को आइन और कानून के तहत चलने दे। और नवाज शरीफ प्रिवेंट कर रहा है पाकिस्तान में जो नजर आता है कि लोग रोटी के लिए लड़ेंगे, एक सिविल वॉर ना हो जाए मईशत के ऊपर, नाकाम मईशत के वैसे जो लोग कहते थे बहुत अच्छी माशी निज़ाम लेके आएंगे, बड़ा खूबसूरत हो जाएगा, लोग बाहर से आएंगे, यहाँ पे नौकरियां करेंगे, यहाँ से 11 लाख लोग बाहर चले गए नौकरी के लिए माशी बदहाली के वजह से। हाँ खुशहाल हुए हैं चंद मौजूदा गवर्नमेंट के तर्जुमान, चंद मौजूदा गवर्नमेंट के मीडिया हाउस, चंद मौजूदा गवर्नमेंट के एंकर पर्सन, मगर मिन हैसुल कौम 22 करोड़ लोग एक फाके की तरफ जा रहे हैं। नाज़रीन एक ब्रेक, उसके बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे थे, सना बुच्चा साहिबा ने ये फरमाया कि मुस्लिम लीग नून जो है वो तो लंदन में बैठ के इस पर डीले कर रही है। नवाज शरीफ साहब कब वापस आते हैं, जिन्होंने भेजा है ये वही फैसला करेंगे। लेकिन आज इसी टॉपिक पे हमारी जो रिसर्च टीम है बड़ी चीज़ें ढूंढ के निकाल लेती है। शेख रशीद साहब ने एक्चुअली इसी टॉपिक पे आज एक डिफरेंट बात कही। शेख साहब क्या फरमा रहे हैं, जरा सुनिएगा। कोई निगरान हुकूमत नहीं आ रही जी, निगरान हुकूमत कैसे आएगी? इमरान खान इंशाअल्लाह ताला अपने 5 साल पूरे करेगा और पाकिस्तान में जमहूरी अमल आगे बढ़ेगा। सना बुच्चा साहिबा आपने सुना, कोई निगरान हुकूमत नहीं आ रही, वजीर आजम 5 साल पूरे करेगा। जब नहीं आ रही तो फिर उसकी सफाई क्यों पेश कर रहे हैं? जब खतरा ही नहीं है तो उसका जिक्र ही क्या करना? जब जिक्र कर दें तो समझ जाइए कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। मैं तो अपनी उस पर कायम हूँ, डील होगी या नहीं होगी वो तो अब वक्त ही बताएगा, लेकिन जारी है ये कह सकती हूँ। अभी मतलब डील नहीं कह सकती, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स कहे हैं मैंने मुज़ाकरात कहे हैं, मैंने बातचीत कही है, मैंने कोई डील इन द प्रोसेस की बात नहीं कर दी कि कोई फौरन हो जाएगा। अब तो गारंटर चाहिए, अभी तो भरोसा भी चाहिए, अभी तो कॉन्फिडेंस चाहिए, अभी तो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है, ऐसा ऐसा बिल्ड हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ तक कि काबीना के मिनिस्टर्स के नाम तक डिस्कस हो रहे हैं, तो ये खबर को कैसे जुटलाएंगे शेख रशीद साहब? तो उनका तो काम। किस काबीना के मिनिस्टर्स डिस्कस हो रहे हैं? सना साहब बस मंजूर, मैंने आई डोंट वांट टू से टू मच। सना बुच्चा साहिबा तो बोल सकती हैं, लेकिन वो जो कर रहे हैं वो नहीं बोल सकते, तो मैं क्या कहूँ? अब मैं क्यों अपने ऊपर क्रेडिट लूँ? बस मैंने इतनी बात कर दी। आई थिंक आप भी समझदार हैं, आपको भी पता है कि क्या हो रहा है, आपको भी पता है कि कौन कौन से नाम किस किस की अचकन तैयार होती है, किस किस की शेरवानी तैयार की जाती है, और क्या प्रोसेस होगी और क्या कहाँ पे आके डील अटक जाएगी, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। लेट्स नॉट गेट टू द डिटेल्स, क्योंकि देखिए अवाम अब बेवकूफ नहीं है। ये थिएटर ड्रामा मतलब 75 साल से चल रहा है, किरदार तब्दील हुए हैं, इस मुल्क की साख
وہی ڈیسائیڈ کرتے ہیں جو کرتے ہیں اور وہی ہوتا ہے. تو میں تو اس میں اب کمپلین بھی نہیں کر رہی, میں صرف کہہ رہی ہوں کہ لیٹس ناٹ, ہم دھول کیوں ڈالتے ہیں عوام کی آنکھوں میں, بولیں کہ کیا ہو رہا ہے, جو ہو رہا ہے اس پہ کہیں. عوام کو مارچ کے پیچھے لگا دیں گے, کریں گے کچھ فیبرری میں, پھر کر دیں گے کچھ اپریل میں, پھر کہیں گے جی دسمبر میں استعفے دے دو, پھر کہیں گے نواز شریف عمران خان صاحب گھر چلے جائیں استعفا دے کے. سب کچھ ان کو پکا پکایا مل جائے اور یہ کر لیں. تو یہ جو مزاحمت اور مذاکرات کے بیچ میں جو رستہ طے کرتی ہے نا نون لیگ, وہ چند منٹ میں کر لیتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس پر بحث کرنے کی بات نہیں. اور ٹھیک ہے انہوں نے اپنے آئینی طریقے سے, قانونی طریقے سے اور آئین میں رہتے ہوئے جمہوری طریقے سے, آئی ایم ناٹ ڈینائنگ کہ وہ اسٹیٹسمین نہیں ہے, بالکل ہیں, وہ ملک کا ہی سوچ رہے ہیں, مطلب اس ملک سے لوگ جانے کا سوچ رہے ہیں, وہ واپس آنے کا سوچ رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ وہ بہتر ہی چاہتے ہوں گے, اسٹیٹسمین ہی ہوں گے. ووٹ کو عزت دو, لوگ اب جانے کی, جو جہاں پہ ووٹ کو عزت دی جاتی ہے وہیں گیا نا. جس کو ایکچولی میں ووٹ کو جس نے عزت دینی ہے وہ عوام کے پاس آتے ہیں اپنا رونا رونے, لیکن سناتے کسی اور کو ہیں. پھر وہ کہتے ہیں عوام کے توسط تو کچھ ہو نہیں رہا, پھر کہتے ہیں اداروں کے نام لے لو, پھر اداروں کے افراد کے نام لیتے ہیں, پھر اس سے بھی بات نہیں بنتی. پھر وہ ڈیفینس پہ چلے جاتے ہیں, پھر تھوڑے دنوں کے لیے مریم خاموش ہو جاتی ہیں, پھر تھوڑے دن کے لیے شہباز شریف صاحب آ جاتے ہیں. مطلب کم آن منصور, دا سائنز آر سو لائک ایویڈنٹ کہ اب تو بتاتے ہوئے بھی لگتا ہے کہ عجیب ہے, کیونکہ تجزیہ کار کا تو مطلب جو پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ سچ بولیں, آپ سچ کہیں, اور جو تجزیہ ہے وہ آپ بیسک جو چیزیں ہو رہی ہیں آن گراؤنڈ انہی کو دیکھ کے دیتے ہیں نا. میرے کو دماغ میں کوئی کسی کی لائن ٹو کرنا تو تجزیہ نہیں ہوتا. ہاں ہمارے ملک میں یہی ہوتا ہے, لیکن میں اس طرح کی تجزیہ کار نہیں ہوں. تو اگر آپ نے تجزیہ لے رہے ہیں تو میں آن گراؤنڈ جو ہو رہا ہے اس کو بنیاد بنا کر, اس کی اور اپنی سورسز کی بنیاد بنا کر میں آپ کو سچ بتا رہی ہوں. اب مجھے کوئی جھٹلاتا ہے, غلط بات کرتا ہے, تو میں سامنے ہوں. میں نہال ہاشمی صاحب, یہ تو انہوں نے آپ کی پارٹی کا ووٹ کو عزت دو کا جو بیانیہ ہے اس کی مطلب چیتھڑے اڑا کے رکھ دیے انہوں نے, جس قسم کی وہ باتیں کر رہی ہیں. میں نے نہیں کیا, یہ آپ الفاظ نہ ڈالیں منہ میں, چیتھڑے اڑا دی, میں نے ایسا کچھ نہیں کہا. آپ نے تو نہال ہاشمی صاحب کو شوق میں ڈال دیا. آئی ایم سرپرائز آج آپ نے کیا باتیں کہی ہیں. نہیں آئی ایم ناٹ شاک. مجھے دیکھیے, مجھے ہر تجزیہ آپ کو پھر پہلے پتا ہوگا کہ باقی یہ سب کچھ ہو رہا ہے, that's why you're not shocked. دیکھیے آرٹیکل مجھے بھی معلوم ہے, بہت ساری چیز آپ ہم سب سے زیادہ باخبر ہے. آرٹیکل 19 اختیار دیتا ہے سرا بوچا کو جو چاہیں بولیں. یہی تو خوبصورتی ہے جمہوریت کی. ایک بات میں آپ کو بتانا پچھلے بار رہ گیا, دیکھیں سنت تو نہیں کہوں گا مگر ایک بات کہوں گا, روایت, بابا قوم کی روایت چلے گی 23 مارچ کو یا جنرل عامر کی روایت چلے گی, یہ آپ میڈیا والوں نے فیصلہ کرنا ہے. ٹھیک, اب آئیے جو ثنا بوچھا نے بات کی نواز شریف صاحب کے حوالے سے, قائد محترم کے حوالے سے, مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے, شہباز صاحب کے حوالے سے. دیکھیے ہم ملیٹنٹ لوگ نہیں ہیں, ہم جمہوری لوگ ہیں. ہم عوام کے اوپر بلیو کرتے ہیں, آئین اور قانون کے رستے پہ چلتے ہیں. ٹھیک ہے, کانفیڈنس بلڈنگ میجر بھی جمہوری ادار کے اندر ہی آتے ہیں. ایک منٹ سن تو لیں سر, سن تو لیں. ہم کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جو آئین کے قانون کے باہر ہوگا. اب رہ گیا خاموش, کیوں خاموش نہیں ہے. ہمیں عوام الناس کا بھی خیال ہے, ہمیں یہ بھی ہمارے اپنے بھی غم خوشیاں ہیں. آپ دیکھیں نواز شریف اور اسحاق ڈار کے ٹیلی ویژن پہ آنے سے پابندی ہے, کس بات پہ پابندی بتائیں نا آپ, کس آئین اور قانون کے تحت. میں ہمایوں صاحب سے لاسٹ کامنٹ لے لوں. اب آپ سن لیں, ہم پی ڈی ایم, دیکھیے ہم پی ڈی ایم کے اندر ہیں, ہم اس کے ڈسپلن کے پابند ہیں. پی ڈی ایم جو فیصلے کرتی ہے, ہم محمد نواز شریف صاحب, ہمایوں صاحب, آپ اگر پی ڈی ایم فیصلہ جو کرے گی ہم اسی پہ چلیں گے, اور ووٹ کو دیکھیں, ووٹ کو عزت دیں گے تو پاکستان کو بھی عزت ملے گی. آف اسٹرائکنگ سچ اے ڈیل جو ثنا بچا صاحبہ فرما رہی ہیں. First of all, I am impressed by Sana Bocha's candidness. Secondly, آپ دیکھ لیں گے کہ ادھر کوئی ووٹ آف نو کانفیڈنس نہیں ہوگا, اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہوگی کہ یہ دو بڑی پارٹیاں جو ہیں, پی ایم ایل این اور پیپل پارٹی, نہ سینٹر میں کسی پہ ایگری کر سکیں گی نہ پنجاب میں. اور پیپل پارٹی تو سرے سے پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے, وہ تو سندھ میں کسی قسم کا چینج چاہتی ہی نہیں ہے. باقی لنڈن میں کیا ہو رہا ہے, لیٹ می میک اے بریف کامنٹ. Pakistan's history is replete with such London negotiations اور London plans, اور ادھر بہت سے لوگوں کی شیروانیاں تیار ہوئی ہیں اور وہ ابھی تک ان کی الماریوں میں پڑی رہ گئی ہیں. So don't rely on any London thing. ثنا صاحبہ, یہ تو ویسے فیکٹ ہے, واقعی شیروانیاں تو بہت سلی ہیں. ہاں لیکن کچھ لوگوں نے پہن بھی لی ہیں, اور جن کی نہیں تھی ان کے ناپ پہ بن گئی ہیں, اور عین موقع پر بھی بن گئی ہیں. یہ تو شیخ رشید صاحب کو بھی آپ کو اب یاد ہوگا, پچھلے دنوں وہ کہیں ذکر کر رہے تھے اس بات کا. تو معین قریشی صاحب کی شیروانی کتنے دنوں میں تیار ہوئی تھی اور کس کے ناپ پر بنی تھی. لیٹس ناٹ گو دیئر بیکاز لنڈن نیگوسیشنز اور ناٹ نیگوسیشنز آر. اور آپ کو یاد ہوگا ثنا, آپ کو یاد ہوگا وکی لیکس میں آیا تھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ایک زمانے میں کینڈیڈیٹ تھے اس چیز کے.
جی وہ شیروانی کا نام ایک بات آپ کو آخر میں بتاتا چلوں کہ نواز شریف اقتدار نہیں اقدار کی سیاست کرتے ہیں اور وہ اقدار کے ساتھ اختیار اور اقتدار دونوں ان کا ہے، وہ بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ ثنا بچہ صاحبہ اور ہمایوں اختر صاحب. ناظرین، ثنا بچہ صاحبہ نے ایک شاکنگ ریولیشن، مجھے نہیں پتا تھا فرینکلی اسپیکنگ. ثنا یہ فرما رہی ہیں آپ کو تو پتہ ہی ہوتا ہے، مجھے نہیں پتا تھا. انہوں نے آج یہ انفارمیشن دی ہے کہ اس قسم کے سی بی ایمز جو ہیں وہ چل رہے ہیں لندن کے اندر، اور ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگانے والی جو جماعت ہے وہ ایکچولی 23 مارچ کی ڈیٹ اناؤنس کر کے خود پس پردہ یہ سب کچھ بھی کر رہی ہے. کل دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.